बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। आज के व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से चंद अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। एक तो ख़ास तौर पर वो जो टिट फॉर टेट की स्टोरी दोनों ममालिक के दरमियान चल रही है, अमेरिका और ईरान के दरमियान, जिसमें एक दूसरे के ऊपर जंग बंदी के बावजूद हमले किए जा रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जो कुवैत के ऊपर ईरान का हमला था, जवाबी जो कार्रवाई थी, उसमें कुवैत की जानिब से कुछ दावे किए गए थे। उन दावों के जवाब में फिर ईरान ने क्या रद्द-अमल दिया है, उसके हवाले से हम आपसे बात करेंगे। इसके साथ साथ जो ट्रम्प के आज जो गुज़िश्ता रात जो उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत की है, उसके जवाब में भी ईरान की जानिब से कुछ रद्द-अमल आया है। और साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट जो याद होगा आपको, जो RSS USS जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगी थी, और इस आग के हवाले से अमेरिका के कुछ दावे थे, और अब उस दावे के बरअक्स कुछ चीज़ें सामने आई हैं। वो चीज़ें क्या हैं, उस तैयारा बरदार जहाज़ के साथ क्या कुछ हुआ है, वो तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जंग बंदी के बावजूद जो है वो जहाज़ों के गुज़रने का, अपनाए हुर्मत से ईरान के जो जहाज़ हैं उनके गुज़रने का सिलसिला अभी भी जारी है, और अमेरिका उसको रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गया है। सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान के और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के साथ साथ जो मुज़ाकरात में जो सबसे जो टॉप पे जो एक नुक्ता था कि लुबनान में भी जंगबंदी होगी, उसके ऊपर ये जो जंगबंदी का जितने भी दावे सामने आ रहे हैं, वो दावे तमाम के तमाम जो है वो नाकाम साबित हो रहे हैं, वो गलत साबित हो रहे हैं। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की अफवाज जो है वो मुसलसल तौर पर लुबनान के ऊपर हमले कर रहे हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि वाशिंगटन में जो मुज़ाकरात का दौर हुआ था वो इज़राइल और लुबनान की जो हुकूमतों के दरमियान, और उसमें भी जंगबंदी की बात हुई थी, लेकिन उस जंगबंदी के ऊपर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तभी तो जो वहाँ की जो मुज़ाहमती तंजीम है लुबनान की, उसके सरबराह की जानिब से ये कहना पड़ा कि हम इन मुज़ाकरात को टोटली मुस्तरद कर देते हैं, इस सीज़ फायर को भी मुस्तरद कर देते हैं। और ये जो मुज़ाकरात ख़ास तौर पर लुबनान की गवर्नमेंट कर रही है इज़राइल के साथ, ये शर्मनाक है, उनका यह कहना था शेख नईम कासिम का। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी इज़राइल के बड़े हमले हुए हैं, ख़ासतौर पर जनूबी लबनान के ऊपर, जिसके नतीजे में तकरीबन 8 अफराद शहीद हो चुके हैं और मुतादिद ज़ख्मी हो चुके हैं। और ये हमले मुसलसल तौर पर जारी हैं। ख़ासतौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया जाता है, आम आवाम को निशाना बनाया जाता है, स्कूलों और कॉलेजों को निशाना बनाया जाता है, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जाता है, और बड़े पैमाने पर इज़राइल के जो हमले जारी हैं। और इसके जवाब में जब वहाँ की जो मुज़ाहमती तंजीम है वो जवाबी कार्रवाई करती है, तो इज़राइल फिर कहता है कि देखें ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है और वहाँ से लुबनान से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, लिहाजा अब हम मज़ीद जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम दाहिया के ऊपर हमले करेंगे, हम बेरूत के ऊपर हमले करेंगे। तो बहरहाल जो लुबनान की जो मुज़ाहमती तंजीम है उसकी जो टैक्टिक्स है वो भी बड़े, आपको पता है उन्होंने जिस तरीके से ये जो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, जिसके नतीजे में इज़राइल के अंदर एक खलबली मची हुई है। खलबली क्या, मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि वहाँ पर वाह वेला मचा हुआ। गुज़िश्ता रोज़ जो बहुत बड़ी कार्रवाई हिज़्बुल्लाह की जानिब से की गई है, उसमें उनके जो ये जो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन है उसने जाकर उनकी जो सौदर्न कमान है उसके चीफ़ को निशाना बनाया। और वो तो उसकी नसीब अच्छे थे कि वो स्ट्रक करने से 2 मिनट पहले वो अपने गाड़ी से निकल के भाग गए हैं, जिसकी वजह से वो बच गए हैं। मेजर जनरल रैंक के ये ऑफिसर थे जनरल मिलो, और वो बाल बाल बच गए हैं। तो इज़राइल को ये जो नुकसानात हो रहे हैं ना, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म के नुकसानात हैं, क्योंकि इनको इज़राइल छुपा भी नहीं सकता। वजह ये है कि ये जो ड्रोन है, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन, ये तो इज़राइल की जो फोर्सेस हैं, इज़राइल की तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं उनको देखता है, लेकिन इज़राइल के फोर्सेस जो हैं वो इसको लोकेट नहीं कर पाते। ये उनके सर के ऊपर आ जाता है और वो फिर फट जाता है, और वहाँ उनके ऊपर जब क़यामत टूट पड़ती है तो फिर उनको पता चल जाता है कि कोई ड्रोन भी आ गया था। अच्छा, ये ड्रोन तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड करता है। वो जाता है इन ऑफिसर्स के घरों के अंदर घुस जाता है, उनके कमरों के अंदर घुस जाता है, उनके टेंट्स के अंदर घुस जाता है, जाके अंदर जाके फट जाता है, और उसकी वीडियो जो है वो बराह रास्त मुज़ाहमती तंजीम को भेज देता है, और वो जो है वो उसको डॉक्यूमेंट करके दुनिया को दिखा देती है। देखें ये हमने ये कार्रवाई की है, ये मरकावा टैंक्स हमने तबाह कर दिए, ये जो आर्मी का जो शेल्टर था उसको हमने तबाह कर दिया, ये जो ऑफिसर था इसके घर को इस तरीके से हमने तबाह कर दिया। सारे के सारे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में
وہ پھر دنیا کو دکھا رہے ہوتے، تو جس کی وہ لوگ تردید بھی نہیں کر سکتے، ان کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب ایران کے جو مشیر ہیں سپریم لیڈر کے محسن رضائی صاحب، جنرل محسن رضائی نے اس حوالے سے بھی انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو جنگ بندی کے جو معاہدہ ہے اس کے جو ٹاپ پہ جو نقطہ ہے وہ لبنان ہے، اور لبنان میں جنگ بندی ہر صورت میں ہوگی تب یہ امن قائم ہو سکتی ہے۔ لبنان میں جنگ بندی کے بغیر کوئی امن قائم نہیں ہو سکتا، لبنان کو کسی بھی جنگ بندی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران ہر حال میں لبنان کے ساتھ اپنے کیے گئے وعدے پر قائم ہے، اور ایران نے دفاعی تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی ہوئی ہے، یہ محسن رضائی نے ساتھ ساتھ کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جس طریقے سے ٹرمپ جو ہے وہ یہ جو کارروائیاں کر رہا ہے، یہ ٹیسٹ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے ایران کے خلاف، تو لگ یہ رہا کہ ہمیں ایک اور سلیپ کرنا پڑے گا، یعنی ایک تھپڑ اور ٹرمپ کو مارنا پڑے گا، تب جا کے یہ اپنے اصل جگہ پر جائے گا۔ اس سے بغیر اسرائیل اور امریکہ اپنے اصل جگہ پر نہیں جا سکتے۔ دوسرا، یہ جو کویت کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا ایران کی جانب سے، یہ دعویٰ کیا گیا تھا کویت کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے کہ جو علی السلام ایئر بیس ہے اس کو تباہ کر دیا ہے ایرانی ڈرون نے، جبکہ ایران نے اس کی باقاعدہ طور پر اس کو تردید کر دی تھی کہ ہم نے علی السلام بیس کی جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کو نشانہ نہیں بنایا ہے۔ لیکن اس کے رد عمل کے طور پر پھر کویت کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کر دی گئی جس میں شاہد ڈرون کو جا کر اس ایئرپورٹ کے اوپر ہٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی آگ لگتی ہوئی دکھائی گئی۔ تو اب اس کو بھی ایران نے اس کو بھی مسترد کر دیا، انہوں نے کہا کہ یار یہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ نمبر ون، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اسرائیل اس کے کویت کے اوپر جو امریکی حملے تھے اس کے جواب میں جو کویت کے اوپر حملہ کیا ہے وہ ہم نے رات کے وقت کیا تھا، ہم نے دن کے وقت نہیں کیا تھا، جبکہ یہ جو کویت کی جانب سے جو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے وہ دن کے وقت کی ہے، جس میں سارا کویت جو ہے وہ ایسے نظر آ رہا، صاف ستھرا نظر آ رہا۔ تو یہ دن کے روشنی میں تو ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا، ہم نے تو رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تھا، نمبر ون۔ اور دوسرا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے جس جگہ امریکی بیس کے اوپر حملہ کیا تھا، ہم نے کسی سویلین ٹرمینل کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، ہم نے امریکی بیس کے اوپر حملہ کیا تھا، اور جو امریکی بیس ہے وہ اس ٹرمینل سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے، لہٰذا کوئی ڈرون یا کوئی میزائل غلطی سے جا کر اس ایئرپورٹ کے اوپر لگے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ پریسائز ڈرون ہوتے ہیں، پریسائز میزائلز ہوتے ہیں، وہ پریسائزلی جا کر اپنے اسی لوکیشن کو ہٹ کرتے ہیں، آگے پیچھے وہ نہیں جاتے۔ لہٰذا یہ دونوں جو دعوے کیے جا رہے ہیں کویت کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، یہ صرف فالس فلیگ آپریشنز ہیں، فالس فلیگ دعوے ہیں، اور یہ سٹیج ایک ڈرامہ کیا گیا ہے اور یہ کارروائی کی گئی ہے تاکہ ایران کو دنیا کے اندر اس کو بدنام کیا جا سکے۔ لہٰذا ایران نے اس تمام تر جو دعوے تھے کویت کے بھی اور امریکہ کے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آگے بھی کوئی کارروائی ہوگی امریکہ کی جانب سے تو ہم اسی طریقے سے ان تمام ممالک کے اندر جو امریکی بیسز ہیں جہاں سے ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا وہ ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ اور ایک دوسرا معاملہ جو ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ابھی سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو IAEA ہے انہوں نے ایک بار پھر ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ جو نیتنز میں فردوں میں جو اصفہان میں جو جوہری جو ان کے انسٹالیشن سے جہاں پر حملہ ہوا تھا امریکہ کی جانب سے، جس کے بعد تباہ ہو گئے تھے بقول ان کے، تو وہاں پر انسپیکشن کی ہمیں اجازت دے دے، کیونکہ وہاں پر ہمیں ہر صورت میں یورینیم کے حوالے سے جو افزودہ یورینیم کی موجودگی کے حوالے سے ہمیں اس کی معائنہ کرنے کی شدید ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں اس کی اجازت دے دے۔ ایران نے تو پہلے ہی کلیئر کیا ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو رافائل گروسی ہے نا IAEA کے، وہ ایران کے سمجھے کہ پرسونا نان گریٹا ہے ایران کے لیے، یہ بہت ہی ناپسندیدہ ترین شخص ہے، کیونکہ ایران کہتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ کوئی آزاد دنیا کا شخص نہیں ہے، یہ کسی آزاد ایجنسی کا بندہ نہیں ہے، سربراہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس ایجنسی کے اندر اسرائیل کا باقاعدہ طور پر یہ جاسوس ہے، یہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتا ہے، پہلے ہی اس کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ تو ایران نے اس طرح کے کسی لامحالہ کوئی انسپیکشن کی دعوت جو ہے وہ یا اس کا مطالبہ ہے وہ قبول نہیں کر سکتا۔ تیسری جو بڑی خبر جو ہے وہ جو امریکہ کے جو ایوان نمائندگان ہے
اس میں ٹرمپ کی جو ایران کے خلاف جنگ کو جاری رکھنے کی جو طاقت ہے، جو اس کی صلاحیت ہے، اس کو ختم کرنے کی جو قرارداد منظور ہو گئی، اس کے خلاف جو قرارداد منظور ہو گئی، اس کے خلاف ٹرمپ جو ہے وہ بڑے ناراض ہیں۔ ٹرمپ نے ایک تو یہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اب تو یہ قرارداد تو منظور ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ سینٹ بھی جائے گی۔ اول تو سینٹ بھی یہ کوشش کریں گے کہ اس کو نامنظور کیا جا سکے، لیکن اگر وہاں سے بھی اگر یہ منظور ہوتی ہے تو پھر ٹرمپ کے پاس ویٹو پاور ہے، اپنے ویٹو کے ذریعے اس کو دوبارہ سے بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے، انہوں نے کہا کہ یار کچھ ایک تو ڈیموکریٹس نے جس طریقے سے 2015 کے معاہدے میں بھی امریکہ کے جو اوباما تھے یا پھر بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھے، انہوں نے جس طریقے سے ایران کو ایٹم بم بنانے کی یا ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنے کی اجازت دے دی، ہم ایک تو وہ نہیں دے سکتے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب پھر انہوں نے یہ کام کیا، اور ساتھ ساتھ 4 جو ہیں وہ برے ریپبلکنس نے بھی ان کو ووٹ دے دیا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ہنٹ بھی دے دیا ہے کہ وہ آگے اس کو ویٹو کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، ٹرمپ نے خود ایک دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کے بغیر جو ہے وہ افزودہ یورینیم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی اصفہان میں جو کارروائی کی تھی انہوں نے وہاں سے یورینیم حاصل کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں ان کے متعدد جو جہاز جو ہیں وہ وہاں پر تباہ ہو گئے تھے، ہیلی کاپٹرز تباہ ہو گئے تھے۔ تو اب ایک بار پھر ٹرمپ یہ ہنٹس دے رہے ہیں، اشارے دے رہے ہیں کہ وہ ڈیل کے بغیر بھی وہاں سے یورینیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے یورینیم حاصل کرنے کی کوششوں کا نتیجہ تو آپ نے اصفہان نے دیکھا ہے، آگے بھی کیا ہوتا ہے تو وہ دیکھا جائے گا۔ بہرحال اس کے علاوہ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے، یعنی اس سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کیسے آپ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کریں گے، ایران آپ کے اوپر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایران جو ہے وہ امریکی فورسز کے اوپر حملہ کرے گا، امریکی فورسز کو کوئی نقصان پہنچے گا، تو پھر ہم دوبارہ جنگ کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بار پھر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی سے ملنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں ملنا چاہتا، لیکن اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو میں ان کے ساتھ ملاقات کر سکوں گا، بڑی عزت و احترام کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ تو صحافیوں نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ آپ نے اس کے والد کو مارا، اس کی ماں کو مار دیا، اس کی بیوی کو مارا، اس کے بیٹے کو مارا، پھر وہ کیسے آپ سے مل سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے مشکل ہے، میں ان کے لیے ناپسندیدہ ترین شخص ہوں، لیکن وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے، وہ مل سکتے ہیں۔ بہرحال جس کے آپ نے پورے خاندان کو تباہ کر دیا، وہ آپ جیسے شخص سے تو کیسے مل سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک سوال ہے۔ ڈاکٹر کالیباف نے ٹرمپ کی ان جو دھمکیاں ہیں اس کے جواب میں کہا کہ دھمکیوں کا جو زمانہ ہے وہ اب گزر گیا ہے، کسی بھی جارحیت کا جواب جو ہے وہ دینے کی مکمل صلاحیت ایران جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امام خمینی نے ہمیں خاص طور پر یہ سبق دیا ہے کہ جارحیت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اپنے سے بالادست کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور کسی کو بالادست کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے کیسے ان کو مجبور کرنا ہے، یہ ہمیں امام خمینی نے سکھایا۔ لہٰذا اس کے ان فرامین کے اوپر، ان کے اسباق کے اوپر ہم ضرور عمل کریں گے، اور ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور بین الاقوام نے امریکہ اسرائیل کو جو گزشتہ جو 2 جنگیں ہیں اس میں بھرپور جواب دے کر دنیا کو یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ ایران کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سب سے جو بڑی خبر ہے، وہ بڑی خبر کیا ہے؟ یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ کے اوپر جو آگ لگی تھی، جو تقریباً 30 گھنٹے سے زائد جو ہے یہ آگ جاری رہی تھی، اور اس حوالے سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ اس آگ میں یہ جو اس کے ہیٹنگ سسٹم کے اوپر اس کے آگ لگی تھی، اور اس کے بعد یہ آگ پھیلتی گئی اور اس کو بجھانے میں 30 سے زائد گھنٹے لگے۔ بعد میں ٹرمپ نے یہ بھی اس کا اعتراف کیا تھا کہ ایرانی میزائل جو ہے وہ تقریباً 7 سمتوں سے اچانک سے نمودار ہو گئے، اور انہوں نے ہمیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اب جو ہے وہ جیرالڈ آر فورڈ کے کچھ تصاویر، کچھ ویڈیوز منظر عام پہ آئی ہیں، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور اس کے جو تباہ کاریاں ہیں وہ کھل کے سامنے آئی ہیں۔ خاص طور پر یہ جو انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا، وہ جو سرکاری دعوے تھے کہ اس میں آگ کس حد تک لگی تھی، اس سے کہیں زیادہ وہاں پر تباہی کے آثار ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو آگ بجھانے کا جو خودکار نظام ہوتا ہے ان طیارہ بردار جہازوں کے اوپر، وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا، وہ بھی ناکام ہو گیا تھا۔ جبکہ جو امریکی میرینز جو اس طیارہ بردار جہاز کے اوپر سوار تھے، ان میں سے ایک نے یہ کہا بھی ہے، انکشاف بھی کیا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو
طیارہ بردار جہاز ہے وہ سمندر میں غرق ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ بچ گیا ہے، اور یہ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کم از کم 1 سال لگ سکتا ہے اس جہاز کو دوبارہ سے ریسٹور کرنے میں، اس کو اپنی اصلی حالت میں واپس لانے میں، یہ صورتحال ہے۔ اور ناکہ بندی کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو امریکی ناکہ بندی نام کی تو جاری ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ کہتے بھی ہے کہ ہم نے 100 سے 150 کے قریب جو ہیں وہ جہازوں کو وہاں سے روانہ کر دیا ہے، 6 سے زائد جو جہاز ہے ان کو ہم نے ناکارہ بنا دیا ہے، لیکن ایران کے جو اتھارٹی ہے، فارس اتھارٹی، اس کے تحت اور پھر ایران کے اپنے جو آئل ٹینکرز ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ آبنائے ہرمز کو کراس کر کے اپنے منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی تقریباً 4 ایرانی جو جہاز ہیں، آئل ٹینکرز ہیں، وہ آبنائے ہرمز کی یہ جو ناکہ بندی تھی اس کو آرام سے عبور کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے، جن میں تقریباً 70 لاکھ بیرل پیٹرول اور یہ جو پیٹروکیمیکل وہاں پر اس میں موجود تھا۔ اب آپ اندازہ کریں، سینٹ کام تو کہہ رہا تھا ہم نے 127 جو بحری جہاز ہیں ان کا رخ موڑ دیا ہے، جبکہ ایران جو ہے وہ مسلسل اعلان کرتا ہے کہ آج ہم نے 30 جہازوں کو اسکارٹ کر کے آبنائے ہرمز کراس کرا دیا ہے، ہم نے 24 جہازوں کو اسکارٹ کر کے آبنائے ہرمز کو کراس کرا دے دیا، 15 جہازوں کو، تو ابھی انہوں نے 4 جہازوں کو دوبارہ سے مزید انہوں نے اسکارٹ کر کے، اور یہ بھی ایرانی جہاز ہیں جن کو آبنائے ہرمز کراس کروا دیا ہے، اور اس میں 70 لاکھ بیرل پیٹرول موجود ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ بہرحال ڈیولپمنٹس بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور جو بھی نئی ڈیولپمنٹ انشاءاللہ سامنے آتی رہے گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔